अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कोई पंगा ले लेते हैं तो वो बाद में चंगा नहीं पड़ता आपको, कि उनसे टक्कर लेके ना आप सोचते हैं कि यार मैं कौन सी दीवार में टक्कर मार बैठा हूँ, कि वो बड़े ही वो होते हैं, कंपैटिबल नहीं होते और आपके मुकाबले से बड़े आगे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो 12 बुरूज हैं इनके 4 कोई अनासर भी हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता कि उनकी जो एनर्जी है ना, बेसिकली वो उसके प्लेनेट की वजह से है, जो प्लेनेट है, या फिर वो जो उसका आंसर है आग हवा पानी या जो भी, उस वजह से। आज हम जंजानी साहब से पूछेंगे कि कौन से बुरूज के लोग जो है ना उनसे आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, और ये जो है आपस में कभी नहीं बनते। फल करेंगे उनकी शादी हो जाए आपस में, चलती तो रहेगी, लेकिन उनकी जो टसर है ना वो नहीं, कभी ना वो हार मानेगा ना वो हार मानेगा। इसी तरह से फैमिली में बहन भाई कुछ ऐसे होते हैं, सारी जिंदगी उनका इख्तलाफ रहता है आपस में। किसी अपना जो बड़ी लड़ाई है वो ना सही, लेकिन इख्तलाफात फैमिली में रिश्तों में कहीं भी बैठेंगे, जो गल उन्हें कर देती है ना वो तो मैं नहीं होने देनी। ये कौन से लोग हैं, ये आज हम जंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने एक लंबी तमीज बांध दी है वो पूरे में बंद करने के लिए, बस आप बता दें कि कौन से लोग हैं जिनके अनासर और प्लेनेट जो है ना वो हमेशा इख्तलाफ पे रुकते हैं और बड़े ही डाढ़े रहते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम लोग देखें ना, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये बहुत सिंपल है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के और बड़ा आवाम के लिए ना मुश्किल बनाया हुआ, जबकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली तौर के ऊपर एंड फितरती तौर के ऊपर एक नॉलेज है, ठीक है, और ये आपकी फितरत के ऊपर बेस्ड करता है। अब नेचर और फितरत ये है, कानून कुदरत के ऊपर बेस्ड करता है। कानून कुदरत ये है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 4 अनासर के ऊपर तश्कील दिया, जिसमें आतिश, खाक, बाद और आग, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब इन्हीं 4 अनासर के ऊपर ही हर इंसान की नेचर और मिजाज भी है। इन्हीं 4 अनासर के ऊपर हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो 12 की 12 ज़ोडिक साइंस हैं वो भी डिवाइडेड है। जैसे कि 4 एलिमेंट्स हैं तो 3 ज़ोडिक साइन जो हैं वो हर एलिमेंट को मिलता है। अब हर एलिमेंट को जो ये 3 ज़ोडिक साइंस मिलेंगे, इसी एतबार से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में किसी तौर के ऊपर एक छत तले खामोशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ अनासर ऐसे होते हैं अफराद के कि जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी तेज़ी होती है, थोड़ी सी मिजाज में तलखी होती है, लेकिन फिर भी वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं पे गुस्सा, जलालियत और डोमिनेंसी, हाकमियत दोनों रिश्तों में मौजूद है। लेकिन फिर भी वो आपस में जब मिलेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक भी एक दूसरे से जुदा है, तो वो आपस में फिर भी मोहब्बत के तौर पर रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ अनासिर ऐसे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिनका आपस में आप जितनी मर्जी जो है वो जिद्दोजहद कर लें, उनकी कभी नहीं बन पाती। उनके मिजाज में हमेशा इख्तलाफ रहता है, उनकी सोच में हमेशा एक थॉट ऑफ डिफरेंस होती है, उनके मिजाज में हमेशा जो है वो एक दूसरे के लिए बदगुमानियाँ दिल में जन्म ले रही होती हैं, और वही बदगुमानियाँ फिर पढ़ते पढ़ते किसी तौर पे ज़ुबान पे भी आना शुरू हो जाती हैं, फिर वो लफ्ज़ों की शक्ल में भी आती हैं, फिर घर के माहौल को भी ख़राब करती हैं, फिर ख़ानदान भी किसी तौर पे लैदा हो जाता है। और ये चीज़ सिर्फ आपके घर में और ख़ानदान में नहीं, ये आपके दोस्तों पे भी इम्प्लीमेंट होती है, ये आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं काम की जगह पे भी इम्प्लीमेंट होती है। फिर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी यही फार्मूला आता है, आपके वालिदैन के साथ रिलेशनशिप में, आपके बहन भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारने में, फिर आपकी ज़िंदगी में आप सोशली तौर के ऊपर जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप सफ़र जिनके साथ कर रहे हैं, सफ़र में अजनबी होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं आपके साथ कि आपको लगता है कि आप उनको बहुत सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ सफ़र में बहुत सारी वक्त गुजारें, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करें, बहुत सारी चीज़ों में आप उनसे अपोज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस सफ़र के बाद आप कभी दोबारा उनसे मिलना पसंद भी नहीं करते, कि आप जो है वो उनसे किसी तौर के ऊपर कनेक्ट नहीं रखना चाह रहे होते। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि कानून कुदरत का एक मेन मकसद है। अब जब भी कोई चीज़, जब भी कोई रिश्ता, जब भी कोई मामला, जब भी कोई आप अपनी ज़िंदगी में रिश्तों के बारे में जब बात करेंगे और वो चीज़ आप इख्तलाफ कुदरत कर रहे होंगे, जिसके ऊपर अल्लाह का बनाया हुआ कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो जब खुदा की बनाई हुई कवानीन से आप इख्तलाफ करते हुए उसके मुतज़ाद चीज़ों को लेके चलते हैं, तो फिर हमेशा ज़िंदगी में प्रॉब्लम और मसाइल होता है। आप कोई भी खिलाफ फितरत जब काम करेंगे तो तब आपके रिश्तों में खराबी, बर्बादी, परेशानी और लड़ाई झगड़े और बदगुमानियाँ और वहम वसवसे और आपकी बचपन की पसंद, सालों की मोहब्बत और यूं मिनटों में ख़त्म हो जाती है, जैसे ही चीज़ें किसी तौर के ऊपर जब इकट्ठी होती हैं। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स हैं,
اس میں سب سے پہلے عنصر کی بات کریں تو آتا ہے فائر، آگ۔ اب آگ کی نیچر اور مزاج یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں جلالی پن ہے، جلالیت ہے، لیکن اس کا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ روشنی بھی دیتا ہے، وہ شمع بھی جلاتا ہے، وہ آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ آپ کو متحرک رکھتا ہے، وہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، وہ صرف آپ کو جلا نہیں رہا لیکن آپ کو راستہ بھی دکھا رہا ہے، آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں پہ آگے بڑھنے کی چاہت بھی دلا رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے پھر خاکی پرچ، ارتھ ایلیمنٹ۔ اب ارتھ ایلیمنٹ کا نیچر، زمین کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک تو عاجزی میں ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، ہمبل ہوگا، آپ کو کچھ اچھا دینے کی کوشش کرے گا، آپ اس میں پانی ڈالیں، بیج ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، وہ آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا۔ وہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ مسئلے کریٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی ہنگامہ خیزی نہیں لے کے آئے گا، وہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر لے گا، سیکریفائز کر لے گا، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ ان کی لمٹس کو پوچھ نہ کر دیں، آپ ان کی لمٹس کو پوچھ نہ کر دیں، اور یہاں آپ ان کو اتنا جو ہے رسوا نہ کر دیں کہ وہ بنجر زمین کی طرح بالکل ڈرائی ہو جائے۔ تو جب زمین بنجر ہو جائے گی تو وہ آپ کو تب بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ چیز بھی ان کی نیچر پرسنالٹی میں آتی ہے کہ جب تک زمین ہری رہے گی وہ آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے، جب آپ ان کو رشتوں میں چاشنی محبت ختم کرنا شروع کر دیں گے، زمین بنجر ہونا شروع ہو جائے گی، زمین پتھریلی ہونا شروع ہو جائے گی، زمین سخت ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ہے خشک سالی کی طرف چیزیں جائیں گی، پھر آپ ان سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب تیسرا ہم ایلیمنٹ بات کرتے ہیں تو وہ پھر آتا ہے ایئر ایلیمنٹ، بادی برج، ہوا۔ ہوا کا نیچر مزاج یہ ہے کہ ہوا آپ کو زندگی تو دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، آپ کو ایگزسٹنس دیتی ہے، آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں پہ بڑی، اگر اچھی ہوا چل رہی ہو تو آپ اس کے ساتھ بہت انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ہوا جب طوفان کی شکل میں آ جائے، جب وہ جکولوں کی شکل میں آ جائے، جب وہ تھنڈر سٹارمز بن جائیں، تو اسی ہوا میں آپ جو ہے وہ پھر رک بھی نہیں پاتے، بہت ساری چیزیں تباہ و برباد بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہوا کی نیچر مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آزاد خیالی کی طرف ہوگی، ہمیشہ روشن خیالی کی طرف ہوگی، ہمیشہ اونچا اڑنے کی کوشش کرے گی، اور کبھی بھی وہ زندگی میں کسی کے بھی کنٹرول میں آنا پسند نہیں کرے گی۔ اس کے اوپر پابندیاں جب بھی لگائی جائیں گی تو وہ بغاوت کی طرف جائیں گی، جب بھی آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی نیچر کے خلاف چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہمیشہ جو ہے بدزنی کی طرف جائے گی، ہمیشہ اس رشتے سے وہ نکلنے کی کوشش میں لگی رہیں گے۔ تو یہ ہے ایئر ایلیمنٹ کا نیچر مزاج۔ اسی طرح ہوا جو ہے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ محبت دے رہے ہیں، احساس دے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کے مزاج میں ٹھنڈک ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں چلے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ کوئی جلالی طبیعت میں اس کے نیچر کو گرم کر رہے ہیں، تو گرم ہوا ہمیشہ پھر اوپر کی طرف اٹھے گی، پھر وہ آپ سے آزاد ہو کر نکلنے کی کوشش میں رہے گی۔ اب اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے قانون قدرت میں، وہ پھر آتا ہے چوتھا، وہ آتا ہے پھر واٹر، پانی۔ اب آب کا نیچر مزاج یہ ہے کہ وہ زندگی لاتا ہے، پیورٹی لاتا ہے، وہ زندگی میں رشتوں میں بڑا جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیچر مزاج میں بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزوں کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، اور سیکنڈری طور کے اوپر بہت سارے خواب بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے جذبات کو آپ نہیں سن پائیں گے تو یہ آپ سے متنفر ہونا شروع ہوں گے۔ ان کے جذبات کو سننا، ان کے ایموشن کو سننا، ان کا احساس سننا، ان کے سوچ میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا خواب ہیں، بے شک آپ اس کو پورا نہ کر رہے ہوں لیکن سن لینا ان کو آپ کے ساتھ اٹیچ کیے رکھے گا۔ اب یہی عناصر جو ہے وہ 12 کے 12 زوڈک سینس میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم فائر کی بات کریں گے، جس میں ایریز آتا ہے، پھر اس میں لیو آتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے سیجیٹیریس۔ اب یہ فائر ایلیمنٹ کو جب بھی آپ فائر کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی یا تو ایریز ہو یا لیو ہو یا سیجیٹیریس ہو، وہ دونوں اپنی شناخت ضرور برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب اکٹھے ایک جگہ ہو جائیں گے تو وہ مزید روشنی دیں گے، مزید روشنی دیں گے، اور آپ پھر ان کو کسی طور کے اوپر یہ نہیں بتا پائیں گے کہ کون سا فائر کس کا ہے اور کون سا فائر کس کا ہے۔ تو یہ نیچر جو ہے وہ ہمیشہ ان تین زوڈک سینس کی آپس میں ریلیٹ کرے گی۔ لیکن اسی فائر کو جب آپ واٹر کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے زوڈک سائن کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ کینسر ہے، اسکارپیو ہے یا پائسز ہے، کیونکہ یہ تین واٹر ایلیمنٹ ہیں۔ اب آگ کو جب آپ کوشش کریں گے کہ تین جو آگ والے ہیں، ایریز، لیو، سیجیٹیریس، ان پانیوں والے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، جو کہ کینسر، اسکارپیو اور پائسز ہے۔ پانی یا تو ویبوریٹ ہونا شروع ہوگا جب آگ کی تپش زیادہ ہوگی، پانی جو ہے اگر خود زیادہ ہوگا تو وہ آگ کو بجھا دے گا، تو دونوں میں سے ایک چیز سروائیو کرے گی، یا تو پانی بوائل ہو کے ویپوریٹ ہو جائے گا یا پھر آگ بجھ جائے گی۔ دونوں میں سے ایک شخص رہے گا، دونوں افراد
ایک ہی جگہ ایک ہی رشتے میں ایک ہی گھر میں محبت کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. یہ چیز ایک تو مین امپیکٹ آ گیا. اب اسی طرح جب ہم آگ کو زمین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اللہ نے جو انسان کی نیچر مزاج شفور مخلوقات کی بنائی ہے وہ ہے خاکی مٹی. اسی طرح ایک اور ڈائریکشن میں جو دوسری قوم ہے جنات کی, اس کی ڈائریکشن ہے جو کہ آگ سے پیدا کیے گئے. اب مٹی کا اور آگ کا بھی آپس میں ملاپ نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن علیحدہ ہے اور ان کی ڈائریکشن علیحدہ ہے. اسی طرح جو ارتھ زوڈک سائنس ہیں جس میں ٹورس آئے گا, ورگو آئے گا, پھر کیپریکن آئے گا. اب ان کو اگر آپ فائر کے ساتھ کسی طور پہ اکٹھا کرنا شروع کریں گے کہ وہ ایریز کے ساتھ, لیو کے ساتھ, سیجیٹیرین کے ساتھ رہنا شروع کر دیں کسی بھی رشتے میں, تو ان کی ڈائریکشن ہمیشہ ڈفرینٹ ہوگی. وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ تضاد رکھیں گے, آپس میں مکس نہیں ہوں گے. اسی طرح فائر کی جب ہم ایئر کے ساتھ بانڈنگ دیکھیں گے تو وہ پھر بھی بہت اچھی ہوتی ہے, کیونکہ آکسیجن کے بغیر آپ آگ کو نہیں جلا سکتے. تو آکسیجن اور آگ کا رشتہ آپس میں پھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اب ایئر ایلیمنٹ میں پھر ہمارے پاس آتا ہے جیمنائی, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لبرا, اور پھر ایکویریس. تو جو فائر کے تین ہیں ان کا ان ایئر کے تین کے ساتھ ملاپ پھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے, کہ چیزیں کسی طور کے اوپر بہت زندگی میں اچھی گزر جاتی ہیں, ایک دوسرے کے مزاج کو, ایموشن کو سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح جب ارتھ کی بات کرتے ہیں, ارتھ میں جو کہ ٹورس ہے, ورگو ہے اور پھر کیپریکن ہے, ان کے بانڈ کو جب ہم ایئر کے ساتھ دیکھیں گے تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, نیچے زمین ہے اور اوپر آکسیجن ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود ہیں, لیکن نہ ہی ایک دوسرے کے اندر مکس ہوتی ہیں, نہ ہی ایک دوسرے کی چیزوں کو اپنے اندر مکس ہونے دیتی ہیں. تو یہ زوڈک سائنس والے بھی رہ ضرور سکتے ہیں اکٹھے, لیکن انٹل اینڈ انلیس کوئی ایک دوسرے کو چھیڑے نا. تو جو خاکی برج ہے, ٹورس, ورگو, کیپریکن, یہ ایئر ایلیمنٹ والوں کے ساتھ جیمنائی, لبرا اور ایکویرینس والوں کے ساتھ زندگی گزار ضرور لیتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی چیزوں کو چھیڑے بغیر. ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں, یہ چیز مائنڈ میں فکس کر دیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ زندگی اور ایک گھر میں یہ بہت رشتے میں اچھا گزار لیتے ہیں. اسی طرح ارتھ والوں کی واٹر کے ساتھ بہت اچھی بن جاتی ہے, کیونکہ پانی جتنا بھی ہو زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کر لینا. تو پانی چاہے گندا بھی ہو, پانی کیسا بھی ہو, زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی. تو جو واٹر ایلیمنٹس آتے ہیں جس میں کینسر ہے, اسکارپیو ہے, پائسز ہے, یہ ارتھ ایلیمنٹ والوں کے ساتھ جس میں ٹورس ہے, ورگو ہے, کیپریکن ہے, ان کے ساتھ اپنے بانڈ کو بہت اچھا بنا لیتے ہیں, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ رشتہ ہمیشہ کسی بھی فارم میں ہو, دوستی میں ہو, بہن بھائی میں ہو, آپ کے میاں بیوی میں ہو, آپ کے کولیگز میں ہو, آپ کی پارٹنرشپ میں ہو, یہ چیزیں آپس میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں مکس ہو جائیں گی. تو انٹل اینڈ انلیس یا تو وہ ایلیمنٹ آپ کا اپنے زوڈک سائن ہو, یا وہ ایسے زوڈک سائن کا ہو کہ جس میں وہ مکس ہو جائے. اب جس میں ہم نے فائر اور ارتھ کو بھی دیکھ لیا, اور ان کے ہم نے ایئر اور واٹر کے ساتھ کمپیریزن بھی کر لیے. پیچھے بچ گیا ایئر. اب ہوا جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہوا پانی کے ساتھ کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتی. تو جو ہوا کے ایلیمنٹس ہیں جس میں جیمنائی ہے, لبرا ہے, ایکویریس ہے, یہ پانیوں کے ساتھ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوگی, اور وہ ہے کینسر, اسکارپیو اور پائسس. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہوا کو قید کریں کسی شاپر میں, اور آپ اس کو پانی کے سمندر کی تہ میں جا کے چھوڑیں, اور پھر آپ کہیں گے یہ ہوا یہاں پہ رک جائے, تو وہ نہیں رکے گی. وہ ہوا ہمیشہ نکل کے آپ کو سطح سمندر پہ آئے گی, اور ببل کی صورت پہ وہ نکل جائے گی. خالی گلاس میں جس میں ہوا ہے, آپ جتنا مرضی پریشر کے ساتھ اس میں پانی کو, لیکوڈ کو, بوٹل کو, کسی کو بھی انجیکٹ کریں گے, وہ ہوا وہاں سے باہر نکلے گی. آپ ایون جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے, اس کو آپ چل فارم میں کسی سوڈا میں جب یوز کرتے ہیں, وہ جیسے ہی چل فارم سے آپ کے اندر جاتی ہے, اور آپ کو جو ایک برق فیل ہوتا ہے جو کہ ڈکار کی شکل میں آتا ہے, وہی ہوا جب آپ کی باڈی کی ہیٹ کے ساتھ چینج ہوتی ہے, اور وہ ہوا واپس لیکوڈ فارم سے ہوا میں آتی ہے, تو وہ بھی آپ کی باڈی میں نہیں رکتی, وہ بھی فوراً باہر آ جاتی ہے. تو ہوا لیکوڈ کے ساتھ کبھی بھی مکس نہیں ہوگی. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو چل فارم میں, لیکوڈ فارم میں مکس ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ اپنی اصل فارم میں آئے گی, وہ پانی سے لدا ہو جائے گی. تو یہ فارمولا ہے بیسیکلی طور پہ اسٹرالوجی کا, جو کہ بہت ہی سمپل فارمولا ہے. تو کسی بھی چیز کو جب آپ اس کے اصل کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گی. آپ اس کو گھما پھرا کے, کان کو ادھر ادھر سے پکڑ کے, اور عجیب و غریب فکشنل سٹوریز بنا کے کریں گے, تو پھر آپ کو لگے گا پتہ نہیں کوئی مخلوطی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, اور تبھی پھر لوگوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک سمپل فارمولا ہے 12 زوڈک سائنس کا. چلیں, بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے. واقعہ ناظرین آپ نے سنا, یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بورنگ اور تھوڑا سیریس ٹاپک لگا ہو, لیکن بڑا انفارمیٹو تھا, کہ میرے لیے بھی خود بھی, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بنتی نہیں. مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ ہمارے رشتے داروں میں بیٹھتے تھے, فیملی جی فیصلہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے, یا زمین کا فیصلہ کرنا ہے, تو ایک ساڑا رشتے دار سی آگے پوچھتا سی وڈے نے کی کیا ہے, وہ کہنے جی وڈے نے ہے کیا نا کہ جی پھر میں اس پاس سے ہوں, ادھر تو میں جانا ہی نہیں.
تو وہ مجھے لگتا ہے آگ اور پانی والا سٹار میں ان کا چیک کرتا ہوں، وہ شاید یہی ہوگا، آگ اور ہوا، پانی اور ہوا، سوری، کہ پانی اور ہوا اکٹھے نہیں، وہ شاید یہی ہوں گے۔ تو اب آپ نے اپنے ایلیمنٹ سے متعلق جاننا ہے، زیچے سے متعلق جاننا ہے، اپنے مزاج سے متعلق جاننا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کو بہت سپورٹ کرے گی۔ تو آپ کمنٹ میں اپنا ایلیمنٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، بروجننگ ایلیمنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سٹار کون سا ہے، اس کا ایلیمنٹ کون سا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے زنجانی صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو ان کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔